अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जो नया टॉपिक हमने शुरू किया है 32nd लेक्चर से मोटिवेशन के ऊपर, वो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, इन फैक्ट आवर ओन बिहेवियर एज वेल. सो आज जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी वो थी नीड थियरीज. वेरियस नीड थियरीज जो हैं वो क्या हमें बताती हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, और दिस अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस. बहुत सी चीज़ें हमें एक्साइट करती हैं, बहुत सी चीज़ें हमें एक्साइट नहीं करती हैं. बहुत सी चीज़ें देख के हम खुश होते हैं, कुछ चीज़ें देख के नाखुश भी होते हैं. सो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स यू नो that happen around us. They move us in a particular direction or they pull us back in another direction. तो आज जो हमने लास्ट टाइम डिफरेंट नीड्स, ह्यूमन नीड्स की बात की थी, और किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ह्यूमन बींग्स की नीड फॉर अचीवमेंट होती है, किसी ने कहा नीड फॉर पावर होती है, किसी ने नीड ऑफ एफिलिएशन की बात की, फिर बेसिक नीड्स की बात की, फिर ग्रोथ नीड्स की बात की, एफिलिएशन नीड्स की बात, रिलेटेडनेस नीड की बात की. सो ऑल वैरायटी ऑफ नीड्स जो है, एक होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नीड थियरीज जो है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. अब आज के लेक्चर जो कि 33rd लेक्चर है हमारा, इसी एस्पेक्ट को कवर करते हुए ह्यूमन बिहेवियर के, वो हम और जो थियरीज़ हैं मोटिवेशन के बारे में, कि क्या चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग्स को, हम सब को मोटिवेट करती हैं, और क्या चीज़ें हैं, मतलब उसकी डिफरेंट डायमेंशंस जो हैं उनकी हम बात करेंगे. तो हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में वो कौन सी थियरीज़ हैं जो एक्सप्लेन करती हैं ह्यूमन मोटिवेशन को, जिनको हम आज कवर करेंगे, और कौन सा और दूसरा टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे. तो आज के लेक्चर में रिमेनिंग जो थियरीज़ हैं मोटिवेशन की, उनको हम कवर करेंगे और उन्हें एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद हम मोटिवेशन जो है उसका रिलेशनशिप लीडरशिप से क्या है, उसका ताल्लुक, कि हाउ डज ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अगर मोटिवेटेड हो तो वो हाउ डज इट इफ़ेक्ट द लीडरशिप स्टाइल. फिर उसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे कि लीडर्स क्या होते हैं, लीडरशिप क्या होती है, और फिर कुछ एक्सप्लेनेशन या कुछ थियरीज़ जो बताती हैं, जस्ट 1 or 2 जितनी भी यहाँ इस दफ़ा कवर करेंगे, और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इट विल बी स्प्रेड ओवर टू अनदर लेक्चर. ऑल दीज टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड. तो सबसे पहले जो रिमेनिंग थियरी है वो कौन सी थियरी है मोटिवेशन की, जिसको हम देखेंगे. ये है एक्सपेक्टेंसी थियरी, और जैसे कि इसके नाम से आप ज़ाहिर होता है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है, या हम सब की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं. जो भी हम काम करने का इरादा रखते हैं, काम करना चाहते हैं, तो ये एक ह्यूमन रैशनल बिहेवियर है कि वो पहले से ये जानने की कोशिश करता है कि इससे क्या मेरी तवक्कुआत, क्या मुझे हासिल हो सकता है. यानी हासिल होने से मकसद ये है कि उसकी कुछ तवक्कुआत होती हैं जो वो पहले से फोरसी कर लेता है और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है. ये जो एफ़र्ट करने जा रहे हैं, इसमें कुछ कितना हासिल होगा और कितना हासिल नहीं होगा. जैसे ये आपके सामने स्लाइड में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है एक्सपेक्टेंसी थियरी को, और इसमें जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है वो ह्यूमन एक्सपेक्टेशन है. एंड इट सेज दैट these all actions are based on expectation of what there is to gain from each action, and then we have certain assumptions about expectancy theory, right? तो जो भी हम we all are human beings, और जब भी हम कुछ करने का इरादा रखते हैं या करने के डायरेक्शंस में जाते हैं, या जो भी हमारे एक्ट्स होते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि हमारे इन एक्शन से हमें क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा, और ये किस्म की हम अपने ही एक्शंस को फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं. तो इसमें जब हम फोरकास्ट करते हैं तो कुछ हमारी इसमें अजम्पशंस होती हैं, हम एज्यूम करते हैं कुछ बातें
تو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری کیا assumptions ہیں. پہلی جو چیز ہماری جو assumption ہے اس میں کہ جو ہیومن بیہیویئر ہے وہ بہت سی چیزوں کے اوپر اس کی بنیاد ہوتی ہے. یعنی جب بھی کوئی چیز ہم کوئی ہیومن بیہیویئر کو کبھی بھی ہم ایک لینئر یا ایک اسٹریٹ لائن جو ہے اس میں ایکسپلین نہیں کر سکتے. بہت سے فیکٹرز، بہت سے محرکات ہوتے ہیں جو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں ہیومن بیہیویئر کو. یعنی ہیومن بیہیویئر جو ہے وہ سب سے زیادہ انپریڈکٹیبل ہے. نو میٹر ہاؤ مچ وی ٹرائی ٹو سے کہ یس دیٹ پرٹیکولر ہیومن بینگ is going to behave in a particular way, it may not be true. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہیومن مائنڈ ہے وہ ایک ایسا کوئی فکس چیز نہیں ہے. اس پہ مختلف چیزیں جو ہیں مختلف اوقات میں اثر انداز کرتی ہیں، اور جب یہ چیزیں فیکٹرز جو ہیں اس پہ اثر انداز کرتے ہیں تو جو ہم چیزیں پریڈکٹ کرتے ہیں بعض دفعہ وہ اس کے مطابق جو ہے وہ چیزیں نہیں ہو پاتی. تو پہلی ایزمپشن یہ ہے کہ ہیومن بیہیویئر کے اوپر بہت سے کچھ کانشیس، کچھ انکانشیس، کچھ نون اور کچھ ان نون جو ہیں فیکٹرز جو ہیں وہ اس پہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. تو دوسری جو چیز ہیومن بیہیویئر سے کی ایزمپشن ہے وہ ہے انڈیویجولز میک conscious decisions about their behavior in the organization. جو ہم سب لوگ جو ہیں مختلف پوزیشنز میں، مختلف جگہوں پہ اداروں میں کام کرتے ہیں، تو ہم بڑے کانشیس جب ہم اداروں میں کام کرتے ہیں، مے بی ان آر پرسنل اور پرائیویٹ لائف ہم شاید اتنے کانشیسلی ہو کر کام نہیں کرتے ہیں، لیکن اینی پرسن ہو از اے ریشنل پرسن would be when is dealing with something concrete and important would be dealing in a very conscious way. لیکن اداروں کے میں جب کام کیا جاتا ہے تو بڑا کانشیس ڈیسیجن لیے جاتے ہیں. کانشیس ڈیسیجن اس لیے کہ سب سے پہلا جو ڈیسیجن آپ دیکھیں ایک بڑا کانشیس ڈیسیجن ہے کہ جب کوئی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور کسی خاص آرگنائزیشن میں یا آرگنائزیشن میں جہاں پہ جاب ملے وہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ ایک بڑا کانشیس فیصلہ ہوتا ہے. اور بعض دفعہ جب یہ ڈیسیجن آپ دیکھیں کہ اگر اس کی مثال یوں لی جائے کانشیس ڈیسیجن کی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سول سروس میں جانا ہے، یا کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے جاب کرنا ہے، یا کچھ کہتے ہیں ہم نے اکاؤنٹنٹ بننا ہے، یا کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے جنرل قسم کا جاب جو ہے وہ کرنا ہے، یا کمپیوٹر سائنٹسٹ بننا ہے، یا ٹیچر بننا ہے. تو یہ فیصلے جو ہوتے ہیں بڑے کانشیس ہوتے ہیں. کیوں یہ کانشیس ہوتے ہیں؟ یہ اس میں یہ کیلکولیشن ہوتی ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہوگا، اس لیے یہ کانشیس ہوتے، کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں. جب ہم کانشیس ڈیسیجنس کی بات کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ بڑے کیلکولیٹ کر کے سوچ کر جو ہے انڈیویجولز جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں. اسی طرح سے جب اداروں میں کام کرتے یعنی وی آر ورکنگ ایز دا امپلائیز ان دی آرگنائزیشن، تب بھی جب ہمیں کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو یہ بڑا کیلکولیٹنگ بیہیویئر ہوتا ہے کہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایڈیشنل ذمہ داری کی میں بات کر رہی ہوں، اگر روٹین جو جس ذمہ داری کے لیے آپ کو جاب ملا ہے اور اگر وہ وہی ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی ایڈیشنل ذمہ داری دی جاتی ہے تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا. تیسری جو ایزمپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈیویجولز ہیں ان کی مختلف نیڈز اور ڈیزائرز ہوتی ہیں. یہ بات پہلے بھی کہی کہ مختلف لوگ، کیونکہ ہیومن بینگز جو ہیں وہ بڑے ویریڈ ہیں، جتنے ہیومن بینگز، جتنے ہم سب لوگ مختلف، اتنی ہی مختلف آپ یوں سمجھیے کہ نیڈز اور ڈیزائرز ہیں. اگر ایک ادارے میں 1000 کے قریب کام کریں تو آپ یوں سمجھیے کہ 1000 پرسنالٹیز ہیں. ویسے تو سائیکالوجسٹ سے اگر آپ پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ ہر شخص جو ہے اس کے بھی 3 پہلو ہوتے ہیں، کچھ نون، کچھ ان نون، کچھ وہ جو انڈیویجول خود سمجھتا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اتنی ورائٹی ہوتی ہے، اتنے گولز ہوتے ہیں، ہر انڈیویجول کے اپنے گولز ہوتے ہیں، اور ہیومن پرسنالٹیز میں اتنی ورائٹیز ہوتی ہیں. تو یہ ایزمپشن ہے کہ یہ سب اتنی ڈفرینٹ
جو ورائٹی ہے ہیومن بینگس کی، یہ سب آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ اتنی ورائٹی کے ساتھ، کیونکہ ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ اتنی ورائٹی آف ہیومن پرسنالٹی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اور ایکسپیکٹنسی تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ اتنی سب ہی مختلف قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. چوتھی چیز جو assumption ہے وہ ہے کہ انڈیویجولز ڈیسائڈ بٹوین آلٹرنیٹیو بیہیویئرز آن دا بیسس آف دیئر ایکسپیکٹیشنز دیٹ اے گیون بیہیویئر ول لیڈ ٹو سرٹن آؤٹ کم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیومن بینگز ہیں، جب آرگنائزیشنز میں اتنی ورائٹی موجود ہے انسانوں کی، تو وہ چوز کرتے ہیں ان ویریس آلٹرنیٹیوز. اور یہاں پر ایکسپیکٹنسی تھیوری یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے، اس تھیوری سے ہمیں یہ ایکسپلینیشن مل رہی ہے کہ ایز اے مینیجر، یا ایون اف یو ناٹ اونلی دیٹ وی آر شیئرنگ آر ورک ود پیپل ایز اے مینیجر اینڈ سبارڈینیٹ، پر آپ یہ دیکھیں کہ جو پیپل ورکنگ ایٹ دا سیم لیول جو ہیں، ان کو بھی اگر اینالائز کرنے کی، ان کے بیہیویئر کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں، تو یہ جو تھیوریز ہیں ہمیں مدد دیتی ہیں ہیومن بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ اور ایکسپلین کرنے میں. تو مختلف ہر انڈیویجول جو ہے اس کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آلٹرنیٹیوز ہیں، یہ جو ٹاسکس ڈفرینٹ ہیں، ان میں سے یہ دیکھا جائے کہ ہر ٹاسک کا آؤٹ کم کیا ہوگا. اگر یہ کریں گے تو پھر اس کا یہ نتیجہ برآمد ہوگا. تو these are the 4 assumptions of expectancy theory. Now in theories کی جو expectancy theory ہے، اس سے ہمیں اس کے کچھ مزید جو ہم بات آگے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے. These theories then explain us, give us a certain model of explaining the human behavior in the organization. اور اس کے 3 میجر کمپوننٹ ہیں، جو ہم نے 4 assumptions ہیں، اس میں سے ہم نے 3 ایک اہم کمپوننٹ کہہ لیں یا 3 حصے نکالیں. اور اس کا پہلا جو کمپوننٹ ہے، یہ پارٹ ہے، یہ ایسپیکٹ ہے، وہ ہے کہ پرفارمنس آؤٹ کم ایکسپیکٹنسی. یعنی پرفارمنس آؤٹ کم ایکسپیکٹنسی، اس کی ایکسپلینیشن کچھ یوں ہے کہ انڈیویجولز ایکسپیکٹ سرٹن کانسیکوینسز آف دیئر بیہیویئر اینڈ دے ہیو سرٹن ایکسپیکٹیشن. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں ادارے میں تو ہماری ایک توقع ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر اچھا پرفارم کیا ہے تو ہر مطلب جو بھی انڈیویجول اپنی طرف سے اچھا بیسٹ پرفارم کرتا ہے تو اس کی شاید یہ ایک ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ اس کو اس کا کچھ ریوارڈ ملے، ان ریٹرن جو ہے کچھ ملنا چاہیے. اور جب آپ دیکھیں کہ there is such a large variety of people working in the organization, some people would assign work to somebody else، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ اس کی جو ہمیں ریوارڈ ہے وہ ان کو ملے، اور وہ اپنا ریوارڈ کسی سے شیئر نہ کریں. لیکن یہاں پہ جو پرفارمنس آؤٹ کم کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، اس کا کہنے کے یہ کہ جب کوئی ہم کام کرتے ہیں ادارے میں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے کچھ اپنے بیہیویئر کی کچھ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اس سے ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ بے شک ہم نہ کہیں، نہ ورڈز میں نہ کہیں، الفاظ میں نہ کہیں، اگر غلط کام کریں گے تو یہ ذہن میں بات ضرور ہوتی ہے کہ اس کی پنشمنٹ بھی ہوگی، اور اگر اچھا کام کریں تو اس کی ذہن میں یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس کا ریوارڈ ملے گا. یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ امتحان میں بہت محنت کرتے ہیں اور محنت سے پڑھتے ہیں تو آپ کی ایک توقع یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ یقیناً میرے نمبر جو ہیں وہ اچھے آئیں گے. تو اسی طرح سے کوئی بھی ہمارا جو ایکشن ہوتا ہے ایز اے ہیومن بینگ، ہماری اس سے ایک توقع جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور ایک ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں یہ ملے گا. تو یہ ایک اس کا پہلا کمپوننٹ ہے. یہ جو ایزمپشنز ہم نے ایکسپیکٹنسی تھیوری کی دیکھی، اس کی یہ ایک پہلا پارٹ ہے کہ پرفارمنس آؤٹ کم ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اس سے ڈیولپ ہو جاتی ہیں. دا سیکنڈ پارٹ آف دا کمپوننٹ آف ایکسپیکٹنسی تھیوری از دیٹ یو اٹیچ اے بیلنس
یہاں پہ جو آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں, ویلنس کا مطلب ہے یو اٹیچ سرٹن ڈگری آف امپورٹنس. عام طور پہ یہ آپ دیکھیں گے جب میتھمیٹکس میں آپ لکھتے ہیں, فار ایگزامپل یو ہیو گاٹ اے نمبر 6 raised to the power of 2 یا 6 اسکوائر, تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو 6 کو آپ نے پاور دی ہے وہ آپ 2 times which means 6 into 6. That means that اگر صرف 6 ہو تو 6 does not have that much of value or importance or power as 6 raised to the power of 2 یا 6 raised to the power 3 اگر آپ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے 6 raised to the power 3 جو ہے has got higher value, has got a higher degree as compared to 6 raised to the power 1 یا 6 just 6. What we are saying is that every behavior that takes place, that individual exhibits or the individual has in the organization, a degree of value is attached to that particular behavior. یعنی ایک طرف تو پرفارمنس آؤٹ کم ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہاؤ مچ ویلیو یو اٹیچ ٹو اے پرٹیکولر بیہیویئر. یہ مثال آپ کو سامنے دی ہوئی ہے سلائڈ پہ, which says to a manager who values money and achievement, a transfer to higher paying position in other city may have high balance. یعنی اگر کوئی مینیجر gives more importance to money, اور منی کو اگر ہم نیڈ تھیوری کے کانٹیکسٹ میں یہ کہیں کہ یو ہیو مور منی یو ہیو مور پاور یو ہیو, یو نو مور تھنگز یو کین بائی. ناؤ اف یو بٹ سم پیپل may not give value to money, they may give value to affiliation. اس کی مثال یوں ہے کہ فار ایگزامپل there is a manager who is promoted, right, but would not like to be moved to another place, to another city, and would like to stay with the family. So in that case, the question would be, would he like to get a promotion? Now promotion کے ساتھ attached ہے money. اگر promotion ہے تو money ہے, لیکن اگر وہ manager value کرتا ہے money کو زیادہ تو وہ کہے گا yes I will go to another city. but اگر وہ individual منی کو اتنا ویلیو نہیں کرتا, اس کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ رہنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, پرہیپس دیٹ انڈیویجول ول فورگو پروموشن. دس از اے ہائپوتھیٹیکل سچویشن. ایسی ریئل لائف میں مثالیں ملتی بھی ہیں اور اس سے ملتی بھی ہیں کہ جہاں پہ ایفیلیشن نیڈ جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے, یعنی بیلنس, یعنی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ہاؤ مچ ویلیو یو گیو ٹو اے پرٹیکولر ایکشن. یعنی اگر آپ منی کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں یو ول پریفر ٹو گو ٹو اندر سٹی, بٹ اگر آپ ایفیلیشن کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں تو دین یو ول فورگو یور پروموشن. سو اٹ ڈپینڈس کہ جو آپ نے ایکسپیکٹنسی تھیوری جو ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کس بیہیویئر کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں. اس کو جتنی زیادہ آپ ویلیو دیں گے آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہی ہائی ہوگی اس بیہیویئر سے ریلیٹڈ یا اس ایکشن سے ریلیٹڈ. سو دس از دی کانسیپٹ آف ویلیو اینڈ دس از ہاؤ دی ایکسپیکٹنسی تھیوری ایکسپلینز دیٹ جس ایکشن کو آپ زیادہ ویلیو دیں گے اس کی آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہوگی. Now the third part of expectation of expectancy theory is that یہ human behavior جو ہے وہ calculating ہوتا ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا, and would calculate in terms of the level of difficulty. اگر تو level of difficulty is high and you will say that then if I am able to achieve this then I should get particular thing in return. اگر یہی مثال ہم لیں اس کی کہ اسٹوڈنٹ نے یہ ایک بہت محنت کی ہے اور جو سبجیکٹ جو تھا وہ دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹ, لیکن اس نے اسٹوڈنٹ نے بہت محنت کر کے اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے بیکاز دیٹ اسٹوڈنٹ تھنکس دیٹ دا سبجیکٹ دیٹ اسٹوڈنٹ از اسٹڈنگ از این ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ سبجیکٹ. ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ سبجیکٹ اگر وہ اس کو ماسٹر کر لیتا ہے تو وہ جتنا زیادہ اس میں محنت ڈالتا ہے وہ اس کی اتنی زیادہ جو ہے ایکسپیکٹیشن جو ہے اس سے ہوتی ہے. مین دا مور ڈیفیکلٹ دا سبجیکٹ, دا مور ڈیفیکلٹ دا ٹاسک,
the more hard work you will have to put, and then more expectation you are going to have from that particular thing. If we put this all together and we try to understand کہ اس سے کیا ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ایکسپیکٹنسی تھیوری میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہیومن بیہیویئر ہے وہ بڑا کیلکولیٹنگ اور ریشنل ہے. پہلے کسی بھی ایکشن، کوئی بھی ایکشن پہلے لینے سے یہ ہیومن مائنڈ جو ہے یا ہم سب جو ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہے یا ہمیں کیا اس میں سے حاصل ہوگا. اور اس سوال کو اس کا جواب دینے کے لیے کہ اس میں کیا حاصل ہوگا، یہ تین جو ہم نے اس کے کمپوننٹس ہیں ایکسپیکٹنسی تھیوری کے، ان کو ہم نے دیکھا کہ ہم سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس آؤٹ کم کیا ہوگا، میں نے جو یہ کام کیا ہے اس میں سے مجھے کیا ملے گا. پھر یہ ہے کہ یہ ہاؤ مچ ویلیو وی اٹیچ ٹو دیٹ پرٹیکولر ایکشن جو جس سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں لیول آف ڈیفیکلٹی جو ہے وہ ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا مشکل ہے وہ کام کرنا، اور اگر وہ کام زیادہ ہے لیکن گینز زیادہ مشکل ہے لیکن اس کے فائدے بھی زیادہ ہیں کیونکہ وی پٹ اے ہائی ویلیو ٹو اٹ، دین وی ول گو فار اٹ، بٹ آر ایکسپیکٹیشن وڈ آلسو بی ہائی. تو انہی چیزوں کو اگر ہم سوال کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا. دیر ول بی 3 questions جو ابھی ہم نے بات کہی ہے، ان 3 چیزوں کو ہم 3 questions میں ڈال سکتے ہیں جسٹ ٹو سمپلیفائی اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ. Now what are these 3 questions? The 3 questions are as follows. وہی پہلی بات، if I do this what will be the outcome؟ پرفارمنس آؤٹ کم کی بات ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو اس میں سے مجھے کیا ملے گا، یا آؤٹ کم کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا. دوسرا سوال جو بیلنس سے ریلیٹڈ ہے، از دی آؤٹ کم ورتھ دی ایفرٹ ٹو می؟ یعنی اگر میں اس میں اتنی محنت یا جو بھی میں ایفرٹ لگا رہا ہوں، کیا اس کی اتنی امپورٹنس ہے اس ایفرٹ کی کہ مجھے اس میں اتنی محنت کرنی چاہیے. اور تیسرا سوال جو ذہن میں آئے گا وہ ہے واٹ آر مائی چانسز آف اچیونگ این آؤٹ کم دیٹ ول بی ورتھ وائل فار می؟ کہ اگر سچویشن ڈیفیکلٹ ہے تو مجھے اس میں سے کیا یہ ورتھ وائل ہے کہ میں اتنی اس پہ ایفرٹ لگاؤں؟ شوڈ آئی پٹ دیٹ مچ ٹائم ان ڈوئنگ دیٹ پرٹیکولر ایکٹیویٹی اور ناٹ؟ تو آپ اگر یہی ورک سچویشن میں بھی اپلائی کرتا ہے، اینڈ اٹ اپلائز ان آر ایز اے اسٹوڈنٹ، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ یو ورک ہارڈ، یو ول ڈیفینیٹلی آسک دیز کوشچنس کہ میرا اس میں سے اگر میں اتنی محنت کروں گا تو اس میں سے مجھے کیا نتیجہ نکلے گا، کیا محنت پڑھائی میں کرنی چاہیے یا کوئی کام کر لیں اس میں اتنی محنت کرنی چاہیے. کیونکہ کئی اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں، اینڈ دیر از اے لارج نمبر آف اسٹوڈنٹ دیٹ لیو ایٹ پرائمری لیول. آف کورس دیر کوڈ بی مینی ادر ریزن، بٹ سم ٹائمز اسٹوڈنٹس تھنک دیٹ از اٹ ورتھ وائل پٹنگ دس ایفرٹ. اور پیرنٹس کے ذہن میں بھی یہ کوشچن آتا ہے کہ یہ اگر ہم بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں تو کیا یہ اسکول میں بھیجنا ورتھ وائل ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، جاب کہاں ملے گی، کس طرح کی جاب ملے گی. تو مینی پیپل دا ڈراپ آؤٹ ریٹ کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ایجوکیشن سے اتنی ہائی نہیں ہیں. دیٹ از وائی وین وی سے از اٹ ورتھ وائل ٹو سینڈ آور چلڈرن ٹو اسکول. سو یہ سملرلی جب آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں ہم ہیومن بینگس، ہم سب، تو ہم ہر ایکشن کو اینالائز کرتے ہیں اپنے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا، اس سے ہمیں ملے گا کیا. اینڈ نیچرلی وی کیپ آسکنگ دس کوشچن ان آر ڈے ٹو ڈے لائف. سو ایکسپیکٹنسی تھیوری جو ہے یہ ہمیں سمجھنے کی اپرچونٹی دیتی ہے کہ ہم ہیومن بیہیویئر کو جب بھی جابس ایکٹیویٹیز اسائن کی جاتی ہیں ود ان دی آرگنائزیشن، وی آر گوئنگ ٹو آسک دس کوشچن. وی سے مطلب ہے آل ایز ورکرز ان دی آرگنائزیشن اور امپلائیز ان دی آرگنائزیشن آر گوئنگ ٹو آسک دس کوشچن. اینڈ سو مینیجرز شوڈ keep in view
and make the jobs worthwhile for people working in the organization. So according to this theory, what we sum up from this theory is that people will tend to have see that whether a particular act is favorable or not very favorable to them. As this slide reads, it says that according to expectancy theory, individuals are motivated when they see a favorable combination of what is important to them and what they expect as a reward for their efforts, and they behave accordingly. Meaning thereby that people, when are assigned work or responsibilities or tasks, they would definitely see کہ ان کو اس کے ریٹرن میں کیا مل رہا ہے, what do they gain out of the activity, out of the work, اور کیا ان کے جو ریوارڈز ہیں یا ریوارڈز ان ٹرمز آف سیلریز جو ہیں, کیا وہ اس کے ایکویولنٹ ہیں جتنی وہ اس کی اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ جو کمپنسیشن دی جاتی ہے امپلائیز کو, اٹ شوڈ commensurate with the amount of work that is given to workers in the organization, because ان کی expectations جو ہیں, ان کا behavior جو ہے وہ show کرے گا کہ ان کی expectations کیا ہیں. اگر ان کی expectations, if you want to motivate people in the organization, then you have to understand what their expectations are from the jobs in the organization جو ان کو ذمہ داری دی ہے. اب ایک جو تھیوری ہے ہیومن بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, وہ ہے ری انفورسمنٹ تھیوری. یہ اگین سائیکالوجسٹ جو ہیں, انہوں نے ہیومن بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کے اوپر بہت سے ایکسپیریمنٹس ہوئے, اور اس کا بنیادی ایکسپیریمنٹ جو تھا, جو سب سے پہلے ہوا, وہ اینیملس کے اوپر کیا گیا. اور دیکھیں, انسان کی انٹیلیجنس تو اشرف المخلوقات کہا ہے, اس کی انٹیلیجنس تمام جاندار جو ہیں ان سے بہت عظیم ہے, اس سینس میں کہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ تھیوری جب ڈیولپ ہوئی تو اس کا استعمال جو ہے وہ یہ شو کیا کہ all animals can learn and they can learn from a particular way. If you reward a behavior or punish a behavior, then you can instill in the animals a particular behavior that you want to instill. اس کا جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا. The experiment was conducted on a dog, اور وہ یہ تھا کہ ایک ڈاگ جو ہے, جب بھی اس کے سامنے بسکٹ رکھا جاتا تھا تو اس کے سلائیوا یعنی اس کے منہ میں جو ہے وہ پانی آتا تھا. لیکن جب بھی بسکٹ کو رکھا جاتا تھا تو ساتھ ہی جیسے اسے سلائیوا منہ میں آتا تو وہ اس کو الیکٹرک شاک دیا جاتا. اور یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے کافی دفعہ ریپیٹ کیا گیا. ایک اسٹیج آئی اس ایکسپیریمنٹ کے دوران کہ جب آفٹر نمبر آف ٹائمز وین ایور بسکٹ واز براٹ بفور دی ڈاگ واز گیون اے الیکٹرک شاک. اب اس سے یہ ہوا کہ جب نمبر آف ٹائمز دس ایکسپیریمنٹ واز ریپیٹڈ, تو جب بھی اس کتے کے سامنے بسکٹ رکھتے تھے تو اس کا جو منہ تھا وہ سلائیویٹ نہیں کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ایک اسٹیمولس, یعنی دا بسکٹ واز اے اسٹیمولس, اور اس کے ساتھ ہی ایک شاک کی اس کو دیا جاتا تھا. تو اس نے جب اب بہت ایکسپیریمنٹس کے بہت دفعہ جب یہ ٹرائل کیا گیا تو جب بھی وہ بسکٹ دیکھتا تھا ہز ماؤتھ یوز ٹو اسٹاپ سلائیویٹنگ. اس ایکسپیریمنٹ سے کیا نتیجہ نکلا؟ یہ نتیجہ اس سے ہوا کہ آپ ہیومن کسی بھی بیہیویئر کو اینیملس کے بیہیویئر سے شروع کر کے آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں, آپ اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں, یعنی آپ اس کو ری انفورس کر سکتے ہیں آئیدر تھرو ریوارڈ اور پنشمنٹ. آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایکسپریشن ہے وچ سیز اسٹیمولس اور اس کے بعد رسپانس, پھر اس کے بعد کانسیکوینسز اور اس کے بعد فیوچر رسپانس. اس کی ایک اور میں مثال آپ کو دیتی ہوں, وہ اسی طرح سے ہے کہ ہاؤ ڈو وی لرن سرٹن بیہیویئر. وی لرن سرٹن بیہیویئر آئیدر the behavior is rewarded or a behavior is
punished, right? اور اس کی ایک بہت ہی کامن اور بڑی آبزرو آپ نے بھی کی ہوگی کہ اگر کسی چھوٹے بچے کے پاس آپ کسی گرم چیز کو مثال کے طور پہ الیکٹرک کیٹل ہے اور اس میں گرم ہے وہ، اور آپ اس کو جتنا بھی روکیں وہ نہیں روکے گا، لیکن جب وہ اس کو ٹچ کرے گا اور جب بھی اس کے سامنے اس کو جب ہیٹ محسوس ہوگی تو ایک ریفلیکشن ایکشن ہوگا، ہی ول پل بیک ہز آرم. اور پھر فیوچر میں یہ ہوگا کہ جب بھی وہ اس ٹی پاٹ کو یا کیٹل کو دیکھے گا، وہ بے شک ٹھنڈی ہو، وہ اس سے ایک فیئر سا ڈیولپ ہو جائے گا. یہ ایک بڑا بیسک آبزرویشن ہے. جب بھی ہیومن بیہیویئر کو کوئی ریوارڈ یا پنشمنٹ ملتی ہے تو اس سے اس کے بیہیویئر میں ایک اسٹیمولس ہوتا ہے اور اس کا ایک رسپانس ہوتا ہے، اور اس رسپانس کو اگر ری انفورس کیا جائے، ری انفورس سے مطلب ہے اگر وہ ریپیٹڈلی اس چیز کو دہرایا جائے تو وہ ایک قسم کا بیہیویئر انسٹل ہو جاتا ہے. واٹ آر وی ٹرائنگ ٹو سے ہیئر؟ واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از کہ ہیومن موٹیویشن کے ریفرنس سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک خاص بیہیویئر آرگنائزیشن میں لوگوں کا جو ہے اس کو آپ نے انسٹل کرنا ہے تو آپ کو ایک سسٹم آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا پڑے گا. تو آپ کو آرگنائزیشن میں ایک سسٹم آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ جو ہے وہ شروع کرنا پڑے گا. اب عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ریوارڈ از مور ری انفورسنگ دین پنشمنٹ، اور پنشمنٹ کے نیگیٹو ایفیکٹس ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی آبزرو کیا گیا ہے آرگنائزیشن میں، بائی پنشمنٹ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو گیوس اے کائنڈ آف اے پنشمنٹ which is coercive, which is physical. The punishment could be like you can ignore people. مختلف قسم کی جو ہے وہ پنشمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن سسٹم آف ریوارڈ کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، اس کے بہتر نتائج جو ہیں وہ ملتے ہیں. ریوارڈ سے مطلب ہے کہ آپ پازیٹیو ری انفورسمنٹ دیں. اگر آپ نے کسی بیہیویئر کو انفورس کرنا ہے، اور اس میں ایک جو مثال ہے کہ اگر آپ نے لیٹس سے پنکچویلٹی کو انفورس کرنا ہے آرگنائزیشن میں، تو آپ کو کیا سسٹم جو ہے اس کے لیے کیا چیز کرنی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ آپ دیر آر ویریس وے آف ڈوئنگ اٹ. ون از کہ آپ پازیٹیو ری انفورسمنٹ انسٹیٹیوٹ کریں آرگنائزیشن میں، اور دوسرا یہ ہے کہ نیگیٹو اگر آپ نے ری انفورسمنٹ کرنی ہے، ون وڈ بی کہ پہلے آپ اگنور کریں، پھر آپ لوگوں کو وارننگ دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، دین یو کین وارن دیم، دین یو کین گریجولی موو ٹورڈز اے سسٹم ویئر یو کین گریجولی ٹیل پیپل دیٹ دے شوڈ بی پنکچوئل. لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تھرو ایگزامپل جو ہے آپ اس کو انسٹل کر سکتے ہیں. یہ ایک مثال دی ہے. دیر کوڈ بی نمبر آف بیہیویئرز ود ان دی آرگنائزیشن دیٹ کین بی انسٹلڈ اور انسٹیٹیوٹیڈ تھرو اے سسٹم آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. تو دس reinforcement theory as a matter of fact helps us understand that how can we motivate people. اور یہاں پہ جو موٹیویشن کا کانسیپٹ یہ تھیوری دے رہی ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ تھرو پنشمنٹ اور ریوارڈ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں ٹو ورڈز اے سرٹن کائنڈ آف اے بیہیویئر دیٹ مینیجرز want to instill or enforce in the organization. یا ورک پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے آپ نیگیٹو اور پازیٹیو ری انفورسمنٹ ان بیہیویئر آپ اس کو انسٹیٹیوٹ جو ہے یا انسٹل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو سو فار واٹ وی ہیو کورڈ از ٹوڈے، ہم نے ریمیننگ تھیوریز جو ہیں ان کو دیکھا ہے، اور ہم نے جو آج ابھی ختم کیا ری انفورسمنٹ تھیوری جو ہے اس کو کیا ہے. اینڈ ناؤ وی ول سی دیٹ ہاؤ ڈز اٹ ریلیٹ ٹو دی ادر concepts of the concept of motivation relates to the other concepts that we are going to talk about. جیسے آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں اس کی لوور سائڈ پر
3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. پہلے لکھا ہوا ہے کہ فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف. موٹیویشن جو ہے یو ول آبزرو یور سیلف مسٹ ہیو فیلٹ اٹ دیٹ وے کہ وین یو آر موٹیویٹیڈ یو فیل گڈ اباؤٹ یور اون سیلف. یعنی جب آپ ہائی اسپرٹس میں نہیں ہوتے یا موٹیویٹیڈ نہیں ہوتے یو ڈونٹ فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف. سو موٹیویشن از دا سینٹرل ٹو سو مینی تھنگس دیٹ وی ڈو. اگر موٹیویٹیڈ نہیں ہیں ہم تو باقی چیزیں بھی جو ہیں ہماری ٹوٹل انوائرمنٹ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے. اور پہلی چیز جو اس میں جو بیہیویئر کا ایسپیکٹ دکھایا ہے ایٹ دا لوور سائڈ ان دا سلائڈ, آپ دیکھیں اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ دکھائی ہیں. پہلی چیز ہے یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف. دوسری چیز جو ہے پرسنل کیرزما. اگر آپ موٹیویٹیڈ ہیں آپ کی ایک پرسنالٹی میں جو ہے ایک یو ول سی دا ڈفرنس بٹوین اے پرسن ہو از موٹیویٹیڈ اینڈ اے پرسن ہو از ناٹ موٹیویٹیڈ. سو اٹ گیوز اے کائنڈ آف اے پرسنل کیرزما ٹو یور پرسنالٹی, اور اس سے آپ کا بیہیویئر ٹوٹل بیہیویئر جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. پھر تیسری چیز دکھائی ہے کہ انوائرمنٹ. آپ اگر موٹیویٹیڈ ہیں تو یو ول بی اے پرسن ہو وڈ ناٹ بی کمپلیننگ آل دا ٹائم اباؤٹ تھنگز کہ یہ چیز نہیں ہوئی ہے, اور کمپلیننگ اباؤٹ کہ شکایت کرنا ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو از یہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ یو آر بلیمنگ اینڈ کمپلیننگ اینڈ آل دیز تھنگس. سو اٹ افیکٹس ونس ٹوٹل پرسنالٹی, اور جب پرسنالٹی کو افیکٹ کرتی ہے تو بیہیویئر بھی آٹومیٹیکلی جو ہے افیکٹ ہوتا ہے. تو موٹیویشن جو ہے اٹ از اے سینٹرل ٹو سو مینی تھنگس. دین اف یو سی کہ ٹاپ کے اوپر جو ہے 3 چیزیں دکھائی ہیں. جو موٹیویٹڈ انڈیویجول ہے اس کے جو لیڈرشپ, اب آگے جا کے ہم اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ جو اس کے اندر کوالٹیز جو ہیں وہ اس کی بہتر ہوں گی. پھر اس کے اندر جو ہے دا ایبلٹی ٹو کوپ وتھ چینج. اب دکھائے یعنی تبدیلی لانا. یہ بھی جب آپ آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی تبدیلی یا کوئی نہ کوئی نیا آئیڈیا یا کوئی نہ کوئی نئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آرگنائزیشن میں ہوتی ہے. اور جو لوگ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں وہ لوگ ان کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ تبدیلی یا چینج کو آسانی سے کوپ کر سکیں یا قابو میں لا سکیں. پھر ایک چیز دیکھ رہے ہیں آپ ٹیم بلڈنگ اینڈ ٹیم ورک. اور موٹیویٹڈ انڈیویجولز جو ہیں چاہے وہ مینیجرز ہوں یا وہ سب آرڈینیٹس ہوں, امپلائرز ہوں یا امپلائیز ہوں, وہ دے کین بی اے گڈ ٹیم پلیئر, دے کین بیکم اے پارٹ آف اے گڈ ممبر آف اے ٹیم. تو یہ تمام چیزیں جو لیول آف موٹیویشن ہے کسی بھی انڈیویجول کا وہ افیکٹ کرتی ہے بہت ساری چیزوں کو. یہ تو میں نے چند ایک چیزیں جو ہیں آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہی ہیں, لیکن یہ اور اس میں ایک چیز اور سمجھنا بہت اہم ہے کہ موٹیویشن جو ہے وہ اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ somebody is going to give you. You have to motivate yourself as well. It's not possible that somebody will always encourage you, reward you and boost your morale and all that. So sometimes one has to motivate one's own self for the good of one's own self and for the good of the environment in which one is working. So ہم نے یہاں پہ جو چیز اب تک کور کی ہے وہ ہے کہ موٹیویشن کی ڈفرینٹ تھیئریز کو جو ہے وہ دیکھا ہے, اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے ڈفرینٹ تھیئری سے کہ یہ جو مختلف تھیئریز ہیں یہ ہیومن بیہیویئر کو کیسے ایکسپلین کرتی ہیں اور کیسے انڈرسٹینڈ کرتی ہیں. تو یہ جو ابھی ہم نے ایکسپیکٹنسی تھیئری اور ری انفورسمنٹ تھیئری جو ہے جو سمجھنے کی کوشش کی کہ اس میں اس کا بیہیویئر جو ہے کس طرح سے آرگنائزیشن میں مینیجرز جو ہیں امپلائیز کے اور سب آرڈینیٹس کے بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کر کے اور اکارڈنگلی موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے موٹیویشن کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیڈرشپ سے, اور اب ہم ڈیفائن کریں گے کہ جو موٹیویشن ہے فرسٹ آف آل وی مسٹ نو دیٹ if a person is a leader then that person has to be motivated and without motivation one cannot be a good leader. اب آپ یہ کوشچن کریں گے کہ موٹیویشن کا لیڈرشپ اور ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ سے کیا تعلق ہے. گڈ کوشچن. سو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ کہ واٹ لیڈر مینس, واٹ از لیڈرشپ اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ریلیٹ ٹو دی
organizations that we are working in, and how does it affect and influence. तो अब हम एक next जो concept है जिसको हम introduce करें, that is leader and leadership. Leader and leadership ये आपने कई दफ़ा word सुना होगा, और इसको आज हम explain करते हैं कि leader क्या है और leadership क्या है. Leader is a person, of course, is a person who leads. और slide पे आप देख रहे हैं कि उसकी हमने definition दी है, leader is a person who leads. And but these are two different concepts, leader and leadership. Leader person है और leadership क्या है? Leadership जो है ये characteristics हैं, यानी खसूसियात कह लें, attributes हैं, which belongs to an individual, which belong to a person who is a leader. And now leadership is kind of a software, and leadership is a person who must have this software if he or she has to perform in the organization. हम बात कर रहे हैं मैनेजरियल लीडरशिप की. यहाँ पर वैसे आपने जब लीडर का कॉन्सेप्ट आता है या वर्ड लीडर इस्तेमाल होता है तो जहन में एक चीज़ आती है कि वन इज़ टॉकिंग अबाउट दी political leadership, one is talking about the national leader, or one is talking about the international leader. No, we are not talking in that context. Our context is micro, our context is organization. Why do we call leader? And we have defined the word leader because leader is a person who leads. That is what we have said. Leader is a person who leads, and it is the managerial leadership is, what is managerial leadership? Managerial leadership is thought of as a person who works in the, now this is from the slide, but individual who is working in the organization and leads a group of people, right? So we are talking of the managerial leadership and not the leadership at a macro level. We are talking of a leadership at the micro level, a person who leads people in the organization, and he leads that in a particular direction to achieve certain goals in the organization. Now we are defining, we have talked about कि managerial leadership की बात हम कर रहे हैं, and now we are trying to define managerial leadership. क्या definition है managerial leadership की? The definition of managerial leadership is, there are almost as many different definitions of leadership as there are persons who have made an effort to define the concept. We will define managerial leadership as the process of directing and influencing the task-related activities of group members, and there are 4 important implications to these definitions, right? Now, in organization, we said in the beginning that the manager is directing and trying to influence. So leadership is a process, leadership is an attribute of an individual who is trying to lead a group. Now when we say trying to lead a group, we are saying that the individual is trying to lead a team. A team is a kind of a group, and we are going to talk more about it when we talk about team and team building, right? So define leadership is a process of directing, of influencing a group of people within the organization, and this is what we call as managerial leadership. इसके 4 जो हैं implications कह लें, या इसकी 4 जो हैं assumptions हैं. Leadership की 4 assumptions हैं within the context of the organization. What are these? First of all, leader involves followership. You cannot think of a leader without people. A leader has to have people. If there are no people to follow him or her, then that person is not leader. So leader is really known by the people he is leading, right? So the first implication of the definition of a leader is that leader must have followers. And if leader does not have followers, that person is somebody whom that person as a leader can influence, a group of people that can be guided, that can be influenced, and that can be shown direction to achieve certain goals.
That is the first implication of a leader. The second implication or assumption آپ کہہ لیں leader کی ہے, there is an unequal distribution of power. آپ کہیں گے کہ کس کے درمیان میں unequal distribution of power ہے؟ Between those who are the followers and the one who is leading. Followers would have less power, a leader would have more power. As the slide reads, it says that it's an unequal distribution of power between leaders in group, and group members are not powerless. They can and do shape group activities in a number of ways. Still, the leader will usually have more power. So, it is only the unequal distribution of power. لیڈر کی اور اس کے فالوورس کی جو پاور ہے وہ ان ایکول ہوگی, لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس کو فالو کر رہے ہیں وہ بالکل پاور لیس ہیں. نہیں, ان کی اپنی پاور ہے, لیکن لیڈر کی پاور جو ہے وہ فالوورس کی پاور سے زیادہ ہے. ایک چیز اس میں اور بھی اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ لیڈر کی پاور جو ہے وہ گروپ کی پاور کی وجہ سے لیڈر کی پاور ہے. اگر گروپ اس کو فالو نہ کرے تو لیڈر کی پاور جو ہے وہ کم ہو جائے گی. سو دا ریئل پاور دیٹ دا لیڈر از ڈرائیونگ اٹ فرام دا پیپل, بٹ he has more influence over the actions of the people who are following him. So only he can influence more on the actions and on the behavior of his followers. یہ پاور کہاں سے آتی ہے؟ اب ہم ریلیٹ کر رہے ہیں. ہم نے جب پاور اور اتھارٹی اسکول آف پاور اینڈ پالیٹکس ڈسکس کیا تھا, اس وقت ہم نے ڈسکس کیا تھا what are the various sources of power, اور یہ sources of power جو ہیں the power to reward, the power to punish, the referent power, the expert power, the power of knowledge. There is such a large variety of power that a leader can have. So these are the various kinds of power that a leader possesses, or he or she may possess not one but a variety of powers, and that is why that person is the leader. The third aspect of a leadership is the ability to use all these variety of powers. ایک لیڈر جو ہے وہ اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جو اس کے پاس مختلف قسم کی پاورز ہے اس کا وہ بہتر طور پہ استعمال کر سکے. تو یہ اس کی جو ہے تھرڈ امپلیکیشن ہے. پہلا یہ ہم نے بتایا کہ لیڈر جو ہے اس کے مسٹ ہیو اے گروپ آف پیپل ٹو فالو. دین وی سیڈ دیر از این ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف پاور بٹوین دا لیڈر اینڈ دا فالوورز. اینڈ دا تھرڈ از دیٹ دا لیڈر ہیز دا ایبلٹی ٹو یوز دا پاور, دا ویرائٹی آف پاور دیٹ ہی possesses. فورتھ ہے the fourth aspect combines the first three and acknowledges that leadership is about values. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے اس کو اپنے فالوورس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جو ڈائریکشن وہ ان کو دے رہا ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور اس کی کاسٹس کیا ہیں, تاکہ جو فالوورز ہیں وہ اس فیصلہ خود کریں کہ آیا انہوں نے اس ڈائریکشن میں موو کرنا ہے یا نہیں. اب یہاں پہ یہ تھوڑا سا کانسیپٹ جو ہے تھوڑا سا ہائیلی کنسیپچولائز ہو جاتا ہے, لیکن یہاں پہ آپ کے لیے اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ اے لیڈر وداؤٹ اے ویلیو از ناٹ اے لیڈر. اے لیڈر ہیز ٹو ٹیل ہز فالوورز دیٹ دس از دا پاتھ دیٹ وی آر فالوئنگ اینڈ دیز آر دا بینیفٹس اینڈ دیز آر دا کاسٹس آف موونگ ان دا ڈائریکشن آف دیٹ پرٹیکولر گول. سو یہ چار جو ہیں assumptions ہیں about leader and the leadership that person is going to entail from the person is going to entail. Now عام طور پہ یہ ایک question آتا ہے leader when we talk of the leader and leadership کہ leaders are born. There are certain attributes that all leaders possess and these attributes are the attributes جن کو ہم commonly یہ کہتے ہیں کہ آپ leaders جو ہیں بنا نہیں سکتے, بلکہ لیڈرز کے کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں اور یہ ٹریٹس جو ہوتے ہیں وہ ان بورن ہوتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ از دس اسٹیٹمنٹ ٹرو؟ اس میں جو چیز دیکھی گئی اس پہ بہت ریسرچ ہوئی اور بہت کام ہوا کہ لیڈرز
are leaders born or leaders can be trained. اب اس میں جو بہت ریسرچ کا نتیجہ نکلا اور جو طریقہ کار جو استعمال کیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ جانا جائے کہ لیڈرز جو ہیں وہ کمپیئر کیا جائے بٹوین افیکٹو لیڈرز اینڈ ان افیکٹو لیڈرز، اور اس میں جو افیکٹو اور ان افیکٹو لیڈرز اور نان لیڈرز کا جو ہے وہ کمپیریزن کیا گیا، اور اس سے یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ کیا لیڈرز میں اور نان لیڈرز میں فرق ہے یا افیکٹو اور ان افیکٹو لیڈرز میں فرق ہے. تو اس کا جو نیٹ رزلٹ نکلا اس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ تو بات ضرور صحیح ہے کہ افیکٹو لیڈرز جو ہیں ان کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، اور افیکٹو لیڈرز کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، یعنی ان کے کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں، اور وہ ٹریٹس کیا ہیں یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. اور افیکٹو لیڈرز کے ٹریٹ ہیں کہ سب سے پہلے ان میں اعتماد ہوتا ہے، پھر جس چیز کی جو چیز اہم ہے وہ کنسسٹنسی ہوتی ہے، دے آر ڈٹرمنڈ، دے آر کمیٹڈ، اور پھر ان کے سامنے گول جو ہے بہت کلیئر ہوتا ہے. یہ تین چیزیں تو بہت اہم ہیں جو کہ کسی بھی لیڈر میں، چاہے وہ مینیجیریل لیڈر ہو یا ادروائز، اس میں یہ چیز موجود ہوتی ہے: کمٹمنٹ، موٹیویشن اور کانفیڈنس اینڈ کلیئرٹی آف گولز. باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10-12 میں نے ٹریٹس لکھے ہیں، اور یہ جو ٹریٹس ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، آپ بہت لمبی لسٹ کوئی بھی بنا سکتا ہے ٹریٹس کی، یعنی کوالٹیز آف لیڈر کی، لیکن یہاں پہ کچھ چند ایک جو اہم ہیں وہ ایک کچھ کوالٹیز لیڈر کی دی گئی ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو پہلے 3 یا 4 ہیں یہ تقریباً افیکٹو اور لیڈرز میں یا لیڈرز اور نان لیڈرز کا جب ریسرچرز نے کمپیریزن کیا تو اس میں یہ کوالٹیز جو ہیں وہ پائی گئیں کہ ان میں اعتماد ہوتا ہے، کلیئرٹی آف گولز ہوتی ہے، اینڈ دے نو واٹ دے آر ان وچ ڈائریکشن دے آر موونگ. تو آج ہم نے جو کنکلوڈ کیا ہے اور آج جو ہم نے بات کی ہے وہ 2 چیزیں اہم ہیں. ایک ہم نے بات کی کہ جو موٹیویشن کی تھیوریز ہیں وہ کون کون سی تھیں، جو ریمیننگ ایکسپیکٹنسی تھیوری تھی، اور پھر ری انفورسمنٹ تھیوری کی بات کی، اور پھر ہم نے ریلیٹ کیا کہ موٹیویشن جو ہے وہ لیڈرشپ سے کیسے ریلیٹ کرتی ہے، اور ایک موٹیویٹڈ انڈیویجول جو ہے وہ ہی آرگنائزیشن میں ایک لیڈر کا رول جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے. تو لیڈرشپ ہم نے ڈیفائن کیا کہ لیڈر کیا ہے اور لیڈرشپ، یہ دونوں کانسیپٹس جو ہیں اس میں ڈفرینس کیا ہے، اور پھر یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ جو کانسیپٹ ہے بورن لیڈر کا وہ، اور ایکوائرڈ لیڈرشپ رولز جو ہیں اس کی ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ یہ بات صحیح ہے کہ افیکٹو لیڈرز جو ہیں وہ ان میں ایک ٹریٹس، ان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں ان افیکٹو لیڈر کی نسبت. اسی طرح سے جو لیڈرز ہیں اور جو لیڈرز نہیں ہیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے. لیڈرز کے ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ ٹریٹس یا ایٹریبیوٹس یا کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بتائے کہ ایک لسٹ آپ کو دی، اور اس میں سے 3 یا 4 ٹریٹس جو ہیں جو بڑے کسی بھی لیڈر میں پائے جائیں گے وہ ہے اس کی کلیئرٹی آف گولز، کانفیڈنس اینڈ کنسسٹنسی اینڈ کمٹمنٹ. تو یہ آج ہم نے یہاں تک صرف کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا ہے لیڈر اور لیڈرشپ کا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو ہم مزید کور کریں گے. امید ہے کہ یہ آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہوگا. اٹ ڈیلز ود اس ہیومن بینگز، دا بیہیویئر، how we behave and what are the things that are required to be successful in the organization, what qualities, what are the requirements. تو آپ اس کو پڑھتے رہیے اور لیکچر نوٹس، ہینڈ آؤٹس جو ہیں ان کو دیکھیے اور کتاب کو کنسلٹ کیجیے، اور آئی ایم شیور دس ول بی انٹرسٹنگ اینڈ ویری یوزفل ٹو یو ایز اٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ. سو اگلے لیکچر تک خدا حافظ.